बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, एपीसी को 2 दिन हो गए। अमेरिका की जानिब से बहुत सारे जो धमकी आमेज बयानात भी आ रहे थे, उनमें कुछ कमी हुई और जो एक नया पैगाम आया कि शुमाली वजीरिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। दूसरी जानिब मुलन साहब रिटायरमेंट की जानिब जब गए और जाते जाते ये पैगाम भी दे गए कि अफगानिस्तान के मसले का हल पाकिस्तान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। ये दहशतगर्दी की जंग जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर लड़ रहा था, उसका एक अहम इत्तेहादी है। इसमें बहुत सारे नशेबो फराज आए, इस तरह की धमकी आमेज बयानात भी आए, मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स भी पाकिस्तान को दिए गए। लेकिन इस दलदल में हम बदस्तूर फंसते जा रहे हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? पाकिस्तान ने क्या हिकमत अमली बनाई है और इस हिकमत अमली पर किस तरीके से पाकिस्तान अमल दरामद कर सकता है? तमाम सियासी क़यादत जिस तरीके से इकट्ठी हुई, एपीसी की हम जिक्र करते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे भी दिए गए पाकिस्तान को इस जंग से बाहर निकालने के हवाले से। आज के प्रोग्राम में एक बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ शिरकत करेंगी, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे उतार चढ़ाव, नशेब व फराज देखे और स्पेशली एपीसी में शिरकत करने के लिए बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आए। कहा यह जाता है कि अपोजिशन की सिर्फ बलूचिस्तान में नुमाइंदगी उन्होंने की। एक जानब तो हम यही कहेंगे कि हुकूमत की भी उन्होंने लाज रखी और दूसरी जानब हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान की भी लाज उन्होंने रखी इस एपीसी में शिरकत करके। और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां भी देखी, पार्लियामेंट के बहुत ही अहम रुकन भी रहे। आज के प्रोग्राम में हम उनसे इसी हवाले से दहशतगर्दी की जो जंग है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे और पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रख सकता है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से उनसे बातचीत होगी। अपने मौजूद मेहमान हमारे ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। महमूद खान अचकजई साहब सरबराह हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, पार्लियामेंट के बहुत ही एक अहम रुकन रहे। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, एपीसी का भी हम जिक्र करेंगे और पाकिस्तान के सियासी हालात में किस किस्म की तब्दीलियां हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही मोहतरम महमूद खान अचकजई साहब सरबराह हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के। आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। और सबसे पहले आप एपीसी के हवाले से आपने कहा आप कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ लूंगी कि आपका जाना वहां पर ठीक रहा कि आपने हुकूमत की भी एक तरह से लाज रख ली, आपने पाकिस्तान की लाज रखी, क्योंकि बलोचिस्तान की नुमाइंदगी आपके अलावा वहां पे नहीं थी, तो जाना ठीक था आपका वहां पे? देखें, आपकी बड़ी मेहरबानी आसमा बीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ आपका, आपने हमें बुलाया। एपीसी एक ऐसे वक्त बुलाई गई थी जबकि हमारे मुल्क पे बड़े ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ामात हैं और मुल्क की हालत आपको भी पता है कि हम मुल्क को किस तरह चला रहे हैं। बिल्कुल। समाजी, सियासी, इक़्तिसादी जो हालात हैं हमारे मुल्क के, इन हालात में एपीसी में हमें न भी बुलाते हम कम से कम पहुंच जाते। अच्छी बात है, चले अच्छी भाई क्या हो रहा है। ठीक। तो वहाँ गए, चूंकि वो एपीसी उन्होंने रखी यूँ थी, वहाँ कोई प्रेस का आदमी नहीं था। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने यूँ रखी है कि इट वॉज इन कैमरा। अगर से इन कैमरा नहीं रहा, हम पता नहीं बड़े लोग हैं या क्या है, वहाँ बैठे रहे, हमारे बैठे बैठे बातें लीक होती बिल्कुल, यहाँ पे खबरें चलती रही कि क्या ब्रीफिंग दी जा रही है, आपका क्या कहना है? मैं कम से कम एपीसी को इन कैमरा समझूंगा, उसके बारे में आपसे बात नहीं करूंगा। अच्छा चले, आप बात नहीं उस हवाले से करेंगे, लेकिन ये बताते चले पार्लियामेंट की मौजूदगी में, पार्लियामेंट मौजूद है, कमेटीज मौजूद हैं, जैसे डिफेंस की कमेटी होती है, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से जो होती है कमेटी एक मौजूद है और कौमी सलामती की कमेटीज मौजूद है। तो इस एपीसी का कोई फायदा नजर आया कि ये फायदा था या होनी चाहिए थी ये एपीसी? पता नहीं हम कब सीखेंगे। पाकिस्तान तो अभी काफ़ी माशाल्लाह 60 साल से ऊपर हो चुका है। बदकिस्मती ये है, अभी मैं अक्सर यही बोलता रहता हूँ, लोगों को नाराज़ करता रहता हूँ खामखा में। ये नहीं कि मैं कोई पागल हूँ या मैं बस दिल चाहता है कि मैं लोगों के साथ पंगा लूँ या लोगों को नाराज़ करता फिरूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कोई हमें मुल्क का वफादार समझे या ना समझे, इस मुल्क में हमारे घर हैं, इस मुल्क में हमारे कब्रिस्तान हैं, इस मुल्क में हमारे बच्चे बसते हैं। मैं किसी को नहीं करता, किसी की सुबकी भी नहीं करना चाहता। जब भी इस खित्ते को खतरात लाक हुए हैं, हमने अपनी बसात के मुताबिक इसका दिफा किया। बिल्कुल। यहाँ अंग्रेज आए, मैं किसी की तरफ गुश्तमाई नहीं करता कि फलाने ने क्या किया या फलाने ने क्या किया। हमारे बुजुर्गों ने अपनी बसात के मुताबिक, अपनी उसके मुताबिक डट कर उनका मुकाबला किया
اس میں مشکلات آئیں، جیلیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ہم نے خندق پر پیشانی سے قبول کیا۔ وہ لوگ جو انگریزوں کے وفادار رہے، جو انگریزوں کے بالکل دست راست رہے، جو ان کی خطاب یافتہ رہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے مامے ہیں اور ہم لوگ کہیں دور کے لوگ ہیں۔ نہیں، ہم کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ ہم پہلے دن سے یہ کہتے رہے ہیں، یہاں نہ ووٹ تھا، نہ یہاں کوئی اسمبلی مانتا تھا، نہ یہاں کوئی اسمبلی تھی، نہ کچھ تھا۔ ہمارے بزرگ وہ لوگ تھے جو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کو مانے، پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنائے، بالکل اس کو ایک فیڈریشن بنائے، اس میں رہنے والے لوگ مختلف لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، ان کی زبانوں کا احترام کریں، ان کے خطوں کا احترام کرے، ایک اچھا گلدستہ بنائے، اس کہ جمہوری ملک بنائے، ون مین ون ووٹ کر دیں۔ اس پہ ہمیں بہت سارے سال ہمارے بزرگوں کو، بالخصوص پشتون قومی تاریخ کے بزرگوں کو، اگر آپ اکٹھا کریں، ہزاروں سال جیل دی گئی۔ جب ووٹ آیا تو سب اس کے اقدار ٹھہرے، اسمبلی کوئی مانتا نہیں تھا، بس ٹھیک ہے جو ہے زندہ باد وہ ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ پاکستان شروع دن سے گڑبڑ میں تھا، اب تو بالکل خطرناک حالت میں ہے، بالکل بہت زیادہ۔ ہم سب نے مل جوڑ کر اس ملک کو چلانے اور بچانے کا ایک نیا ایجنڈا نہیں دیا، اس ملک کو کوئی نہیں چلا سکتا، نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ پاکستان کو چلانے اور بچانے کا واحد راستہ یہ ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم نے اسے ایک جمہوری، بالکل ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹک اسٹیٹ آف پاکستان بنانا ہے۔ وہ کون بنائے گا؟ پاکستان کو جمہوری انداز میں چلانا، پاکستان کو جمہوری انداز میں بنانا۔ 18 کروڑ عوام کو جو ووٹ کا حق ہے، وہ تو عوامی نمائندے کہتے ہیں کہ جی چن کے ہم نے اسمبلیز میں بھیج دیے، وہ پھر جا کے وہ اب لوگوں کو پتہ، اب لوگ یہاں تک پہنچ گئے۔ میں آپ سے، پاکستان میں انارکی شروع ہو چکی ہے۔ میں آپ کے ذریعے، آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو انارکی سے نہ نکالا گیا تو پھر واحد انقلاب کا راستہ رہ جائے گا۔ تو وہ انقلاب، وہ مصر میں، تیونس میں، جو یمن میں جو ہم خبریں سن رہے ہیں، جو باتیں سن رہے ہیں، اس طرح کا انقلاب؟ وہ اچھے لوگ ہیں، یہاں کا انقلاب اور قسم کا انقلاب ہوگا، یہاں بالکل بہت بربادی آئے گی۔ اس کو میں اس کا بھی ساتھی ہوں، اگر مجبور ہوا شاید میں بھی وہ راستہ اپنا لوں، لیکن وہ آخری آپشن ہے۔ آئیں اس پاکستان کو، فرگیٹ اباؤٹ اٹ، نہ آپ میری طرف گشنمائی کریں، نہ میں آپ کی طرح کروں، نہ فوجی ناراض ہوں، نہ سیاسی لوگ ناراض ہوں۔ آئیں پاکستان کی تشکیل نو کرتے ہیں۔ تشکیل نو یوں کریں گے کہ پاکستان کو ایک ایسا جمہوری ملک بناتے ہیں جس میں طاقت کا سرچشمہ وہاں کی الیکٹڈ پارلیمنٹ ہو۔ فوجیں ہوں گی، پاکستان کی فوج مضبوط فوج بننی چاہیے، اس کے ادارے مضبوط بننے چاہیے، لیکن اب حالت یہ ہے، گیلانی صاحب کو شاید برا لگے یا زرداری صاحب ناراض ہوں، دنیا کہتی ہے اور ٹھیک کہتی ہے، دنیا آج بھی کہتی ہے کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ فوج ہے، فوج کے جاسوسی ادارے ہیں۔ تو یہ چینج کس سے آئے گا؟ پھر ایسی اے پی سیز کال کر لینی اور کہا جاتا ہے سولیڈیرٹی کے لیے ہم سب اکٹھے، ہم وہاں پہ چلے گئے نمائندگی دینے کے لیے، اور پاکستان کے صدر بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اسما بھی چاہیے تو یہ تھا کہ یہی اے پی سی 2-4 دن چلتی، ہم پہ بڑے الزامات ہیں، ٹھیک ہے وہ الزامات ہماری ایجنسیوں پہ ہوں گے، وہ الزامات ہماری فوج پہ ہوں گے، لیکن پاکستان کی فوج پہ، پاکستان کے جاسوسی اداروں پہ جو الزامات ہیں وہ پاکستان ملک پہ ہے۔ ہم یہ ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ بس کسی نے الزام لگا دیا، یعنی میں کسی کا جاسوس تو نہیں ہوں، بالکل، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے الزامات غلط بھی نہیں ہیں۔ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھ کے اس ملک کو چلانے کا ایک فارمولہ بنانا ہوگا، اس کا الف یہ ہے، مشکل وہ اس لیے ہے کہ اس کا الفابیٹ جب شروع، اس کا الف یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جیسے دنیا کا قانون ہے، دنیا نے اپنے کلیکٹیو وزڈم میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے اس کا پالیٹکس میں کوئی سے نہیں ہوگا۔ اسی لیے تمام دنیا کی افواج پالیٹکس سے علیحدہ ہیں۔ ہماری فوجوں میں سے، ہمارے جرنیلوں میں سے اگر کسی کو شوق ہے پالیٹکس کا، بسم اللہ وردی اتار دیں، استعفیٰ دے دیں، آئیں پارٹی بنائیں، کیانی صاحب ہمارے وزیر اعظم بن جائے۔ بات یہ ہے کہ اگر ان کا دل نہ بھی چاہے، انہوں نے یہ تلخ گون پینا ہوگا، ورنہ پاکستان نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ پاکستان کی فوجیں ہوں گی، پاکستان کے جاسوسی ادارے ہوں گے، ہم پہ بڑے خطرناک الزامات لگ رہے ہیں۔ پہلے ہم پہ الزام لگ رہے تھے کہ آپ نے ایٹم بم بیچا ہے، ہم پہ الزام لگ رہے تھے، اب تو واضح طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تمام دنیا کی دہشت گردوں کی اماجگاہ اور اڈا ہے۔
اور پاکستان کی جاسوسی ادارے اس کے لیڈر ہیں، بلکہ پاکستان کے جاسوسی ادارے کو لوگ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے کی فکر میں ان حالات میں ہمیں ایک دوسرے کو بٹھا کے آرام سے بات کرنی ہوگی. میں تو یہ تجویز دوں گا، چاہے یور ینگ اینکر آپ کے ذریعے دوں، اس میں کیا بری بات ہے؟ آئیں ہم سب مل گول میز کانفرنس بلائیں، انٹیلیجنسیا کے نمائندے ہوں، پریس کے نمائندے ہوں، جوڈیشری کے نمائندے ہوں، فوج کے نمائندے ہوں، سیاسی لوگ ہوں کہ بھائی یہ پاکستان اس کو کس طرح چلانا ہے. ایک تشکیل نو کریں پاکستان کی، ورنہ اس قسم کا تماشا بربادی یہ آپ کی تجویز سے بالکل متفق ہوں گے. جو لوگ 18 کروڑ عوام جو سنیں گے بھی وہ متفق بھی ہوں گے. یہی تجویز میاں صاحب بھی دیتے ہیں. میاں صاحب بھی کہتے ہیں روڈ میپ دے دیا 24 سال کا، آغاز کون کرے گا میاں صاحب اس حوالے سے، کون APC کال کرے گا، گول میز کانفرنس کون کرے گا؟ میاں صاحب پاپولر ترین لیڈروں میں سے ہیں ہمارے ملک کے، یقیناً انہوں نے اس کانفرنس میں آنا ہوگا. عمران خان کو آنا چاہیے، جماعت اسلامی کو آنا چاہیے، جو لوگ اقتدار میں اگر کچھ لیٹ ہو جائیں پرواہ نہیں. ہم سب بالکل اکراس دا بورڈ جتنے بھی لوگ ہیں، اچھے جرنلسٹ، اچھی سی مراد کوئی برا اس میں نہیں ہے، جرنلسٹ ہوں، جوڈیشری کے لوگ ہوں، بالکل ہر طبقہ فکر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان یہاں تک آ گیا ہے، ہمارے الزامات ہیں، کرپشن انتہا کو پہنچ چکی ہے، اکبر پروری انتہا کو پہنچ چکی ہے، غریب آدمی کی زندگی بالکل اجیرن ہے. لیکن یہ گھنٹی بجائے گا کون، بلائے گا کون؟ میں اور آپ. اس میں کون سی بری بات ہے؟ وی کین، یہ کون سی بری بات ہے؟ انویٹیشن کون دے گا؟ سب ہم اکٹھے مل کر اکٹھے وہ کر دیں گے، اکٹھا کوئی دعوت نامہ ایشو کر دیں اور گے. ہم سب جب مل کر ایک لائحہ عمل بنائیں گے، تشکیل نو کی بات کریں گے، اس پر عمل درآمد کون کرے گا؟ پارلیمنٹ کی قراردادیں، آئینی حیثیت. عوام کی طاقت کا نہ کوئی جواب دے سکتا ہے. عوام یہاں تک آ گئی، عوام سمجھ رہے ہیں لوگوں کی باتوں کو. جو کچھ ہو رہا ہے بری بات ہے، ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں. پاکستان جس طرح چلایا جا رہا ہے ایسا نہیں چلے گا، امپاسبل. ہماری افواج پہ الزامات ہیں، ہماری ایجنسیوں پہ الزامات ہیں، الزامات آ رہے ہیں. ایک بیان آپ سے منسوب کیا گیا تھا APC میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کیمرہ تھا، آپ بتائیں گے نہیں، لیکن یہ ٹی وی پہ ٹکرز چلتے رہے کہ آپ نے DG ISI سے کہا کہ آپ 1 مہینہ افغانستان میں مداخلت اپنی بند کر دیں، وہاں امن قائم ہو جائے گا. اس کی وضاحت فرمائیں گے آپ ضرور. وہ پتہ نہیں کیا کہا، وہ ریکارڈ پہ ہوگا. میری ایماندارانہ رائے یہ ہے، مائی کنسیڈرڈ اوپینین، ایک پشتون کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، کہ ہم سے میری مراد ISI، ہمارے فوجی ادارے اگر افغانستان میں طالبان اور قرض حکومت کا راضی نامہ کرنا چاہیں 1 مہینہ میں وہ کر سکتے ہیں. اینڈ وی مسٹ ڈو اٹ. لیکن ہم بات کرتے ہیں خود مختار پاکستان. اس کا مطلب جو ہم پہ الزامات لگتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، پھر وہ یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا، قصہ مختصر. سارے غلط نہیں ہیں، سارے الزامات جو سرحد پار ہم سے لگتے ہیں، ہماری ایجنسیز پہ لگتے ہیں، وہ غلط نہیں ہیں. ان میں کتنی % حقیقت ہے؟ بہت سارے ٹھیک ہیں. یہ آپ نے ریکارڈ پہ کہا، میں اس وقت نہیں کہہ رہا، اب کہہ رہا ہوں. ابھی بھی کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک آن ایئر کہہ رہے ہیں. بالکل اس نے وہ میں نے نہیں کہا، اب کہہ رہا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہمیں ملک میں، خدا کے لیے اس ملک پہ ہمیں رحم کرنا چاہیے. تمام پشتون بالکل اتنا بپھرا ہوا ہے. 32 سال سے افغانستان کی لڑائی جا رہی ہے، 32 سال سے خاندان اجڑ رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں. سوویت یونین آیا تھا، تمام دنیا کا ایک متحدہ محاذ بنا، ہم اس میں فرنٹ پہ تھے. سوویت یونین افغانستان سے نکل گیا. پھر افغانستان میں جنگ بازی کی کیا ضرورت تھی؟ پھر افغانستان میں لڑائیاں. وہ تو امریکہ نے چڑھائی کی نا، اس کے بعد 9/11 کے بعد امریکہ نے چڑھائی. امریکہ تو 6 سال لیٹ آیا. سوویت یونین نکلا، وہاں ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت تھی. افغانستان کے سارے شہر متحد تھے، افغانستان کے سارے شہر کوئی گرا نہیں تھا. افغانستان کی ملٹری اکیڈمی اپنی جگہ پہ تھی، یونیورسٹیاں اپنی جگہ پہ تھیں، ساری فوج. ہمارے ہولی وارئرز نے ٹھیک ہے لڑائی لڑی تھی، جا کے 7 پارٹیاں یہاں تھیں، 8 ایران میں تھی، ہفتگانہ اور رسگانہ. جا کے اپنے ملک میں وہ وکٹوریس جاتے ایک جمہوری افغانستان کی تشکیل کرتے. یہاں سے جاتے جاتے یہ خود ایک دوسرے لڑ پڑے یا ان کو لڑایا گیا. 6 سال تک کوئی ایک پارٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی دوسرے پارٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس میں بھی ہمارا ہاتھ تھا. تو یہ اتنی بات اگر آسان ہے، فارمولہ اتنا آسان ہے، تو یہ پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے ملک کو برباد کرنا چاہتی ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں پڑ رہی. کل ہم یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فلانے کی تصویر ہے ریگن کے ساتھ. یہ ریگن کے بابا خدا کو حقانی صاحب کی. بالکل ہمیں پتہ ہے. اپنا ظواہری، پورا نام ان کا بول رہا ہوں، مصر کا جو اسامہ بن لادن کا سیکنڈ، ایمن الظواہری جوان آدمی تھا.
وہ ایک سیاسی پارٹی کا آدمی ہے، وہ اخوان المسلمین میں تھا، وہ جیل میں تھا، ان پہ الزامات تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں قتل کیے یا کیا کیے ہیں. چونکہ دنیا کا یہ فیصلہ بنا، ان جیسے لوگوں کو بھی آ کے یہاں اسامہ بن لادن اور الظواہری، تمام دنیا کے، یعنی بالکل ورچولی تمام دنیا اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اسرائیل بھی تھا اس میں، کمیونسٹ چائنا بھی تھا، بدھ بھی تھے، خدا کو ماننے والے بھی تھے، خدا کو نہ ماننے والے بھی تھے، کہ بھائی ایک آزاد خود مختار افغانستان میں ایک سپر پاور نے مداخلت کی ہے، سپورٹ دے دیں. وہ جنگ ختم ہوئی. بات یہ ہے جب وہ ختم ہوئی تو اس جنگ کا معاملہ فنش، اس کو اینڈ ہونا چاہیے تھا. اب جنگیں کیوں لڑی جا رہی ہیں؟ ہمارا قبائلی علاقہ ہے. میں الزام نہیں لگا تھا، میرا یہ الزام ایک ہے، وہاں ازبک ہیں، وہاں تاجک ہیں، وہاں عرب ہیں. ایمن الظواہری کا بھی نام لیا جا رہا ہے. ایمن الظواہری ایک چھوٹا آدمی نہیں ہے، نہ اتنا جاہل ہے، نہ اتنا وہ ہے. کسی نے اسے بلایا کہ آئیے ہمارے پاس بڑے اچھے پہاڑ ہیں، ہمارے پاس اچھے ٹیرین ہیں گوریلا جنگ کے لیے، یہاں مورچے بناؤ اور امریکہ کے خلاف. کس نے بلایا؟ جس نے بلایا، میں نے نہیں بلایا، آپ نے نہیں بلایا. اسامہ کو کس نے بلایا یہاں؟ ہمارے پاکستان کے بعض جنہوں نے بلایا ہے، دے مسٹ آرام کریں، توبہ کریں. وہ ایسے نہیں کہ وہ نہیں. اس میں پھر کون شامل ہے؟ دیکھیں اسامہ یہاں سے پکڑا جاتا ہے، ہم پہ الزام لگتا ہے ہر بڑا اس کی طرف میں آ رہا ہوں. میرا مطلب یہ ہے، یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم پہ بھی الزامات ہیں کہ ہم مداخلت کر رہے ہیں افغانستان میں. اس کے دو راستے. اگر یہ سارے الزامات جھوٹے ہیں، آئیے تمام دنیا کو کہہ دیجئے کہ جھوٹ کہا جا رہا ہے، ہم پہ ثابت کیا جائے. امریکہ خواہ میں ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم کو مفت میں اسلام کے لیے یہ اے پی سی میں بتایا نہیں کیا ہم شریف لوگ ہیں، کو چھوڑ دیجیے، اے پی سی کو چھوڑ. پھر یہ تو بتانا ہوگا نا. پھر میں سارے پاکستان سے کہہ رہا ہوں، سارے پاکستان سے آپ میں سارے پاکستان سے مخاطب. ہماری قیادت وہاں موجود تھی، سول قیادت تھی، عسکری قیادت تھی. کل ہم نے پروگرام کیا کہا گیا، ہم نے عوام کو سچ بتا دیا. سچ یہ ہے، میں سچ بتا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے بھی بلایا ہے، ٹرائبل ایریا کی حیثیت ترکیبی ایسی ہے، ان کا سسٹم ایسا ہے، وہاں نہ وزیر اعظم جا سکتا ہے، نہ نواز شریف، سپریم کمانڈر جا سکتے ہیں ہماری پاکستان کی فورسز کے. بالکل ہزاروں غریب لوگ وہاں سے کہاں سے آ گئے؟ یہاں کسی نے بلایا اور پھر غلطی کی، ان کو پیٹرنائز کیا. اب حالت یہ ہے، باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان تک 1000 سے تو اوپر ان کے سماجی جو چہرے تھے، ملک تھے، ان کو قتل کیا گیا ہے. نوبڈی نوز کہ کس نے کیا ہے. حالت ان کی یہ ہے کہ مسعود قبیلہ، وزیر قبیلہ، سلیمان خیل، دو تانی غریب لوگ باغے پھر رہے ہیں اپنے ملک میں. وہ تو ایسا علاقہ تھا. دیکھیں ایک بات ہم نے واضح کرنی ہوگی، باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان تک ایک ایک انچ زمین کی ملکیت لوگوں کو معلوم ہے کہ کس کی ہے. یہ زمین ہمارے قبائلی لوگوں کی ہے. بالکل ان کے ویڈیوز کو بھی پتا ہے، ان کی عورتوں کو بھی پتا ہے کہ فلانے کی زمین کہاں ختم ہوتی ہے، کہاں شروع ہوتی ہے. اس کو ہم نے دنیا جہاں کا میدان کارزار بنا دیا ہے. لوگوں اپنی دنیا سے، اپنی عوام سے شرط نہیں کہا جا رہا کہ ڈرون حملے ہوتے ہیں. بابا کیوں ہوتے ہیں؟ ڈرون حملے کی وجوہات کیا ہے؟ امریکہ یہ کہتا ہے کہ بابا جب بھی میں ڈرون حملہ کرتا ہوں وہ ایک غیر ملکی ہلاک ہو جاتا ہے. آپ ڈرون حملے کی وجوہات ختم کر دیں، امریکہ حملے نہیں کرے گا. امریکہ حملے نہیں کرے گا. لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مجھے بریک بھی لینی ہے، پھر یہ سوال بھی ہم اٹھائیں گے کہ پاکستان کا قبائلی علاقوں میں پاکستان کے ریٹ نہیں ہے، پاکستان کے نہیں ہے. بالکل ہم اسی پہ یہ کہہ دیں ہم خود اپنی ریٹ قائم کر دیں گے. چلیں آپ قائم کروائیں گے، کچھ بری بات. یہی کیانی صاحب نے کل منیر اور اکزئی کو کہا کہ آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہاں جا نہیں سکتے، تو ہم سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ اپنی امن قائم کرائیں یا ریٹ قائم کریں. میں آپ سے جواب لیتی ہوں. بالکل محمود خان اکزئی صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے، اور جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمسایہ ممالک میں پاکستان کا کیا کردار ہے، اس پہ مزید بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محمود خان اکزئی صاحب ہمارے مہمان ہیں اور بڑی ان سے اہم گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے. کہا جاتا ہے انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ باہر سے امریکہ ان کو سم ٹائمز فنڈنگ کر رہا ہے، کبھی بھارت کر رہا ہے، کبھی ان کو اسرائیل کر رہا ہے، پاکستان کے جو دیگر دشمن ہیں وہ کر رہے ہیں. کبھی الزام لگتا ہے کہ کوئی پاکستان کے جو کچھ اسلامک ممالک ہیں وہ بھی ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں. یہ ہم سنتے ہیں خبریں. فنڈنگ سے مراد پیسہ، لیکن لائے گا کہاں سے؟ میں آپ سے کہتا ہوں جو ان کو ملٹری سپلائز دے رہا ہے وہ سٹاپ کر دیں. ان سے ہم بات کر لیں گے، منت کر لیں گے، امریکہ سے منت کر لیں گے، ڈرون حملے بند ہو جائیں گے. اگر فار ایگزامپل امریکہ کہتی ہے ٹھیک ہے وہ لڑائی نہ کریں، ہم ان کو معاف کرتے ہیں، وہی رہیں، نہ جائیں.
ہمارے قبائل ان کو اپنے اندر سما دیں گے. بس بسم اللہ, اپنے اس وطن کو اپنا وطن بنا دیا, بیٹھ دیجیے, اپنا بندوق رکھ لیں. ہم سے دنیا یہ مانتی ہے کہ یہ تمہارا ملک ہے, اٹ شوڈ ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ اینی کنٹری. ابھی تو ناٹو سارا بیٹھا ہے, ایساف کی قوتیں بیٹھی ہیں, امریکہ بیٹھا ہے. ہم یہ گارنٹی جب دیں گے, نہ ڈرون ہوگا نہ کچھ ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے پاگل ہے کہ نہ امریکہ کی مانتا ہے, نہ اسلام کی مانتا ہے, نہ پاکستان کی مانتا ہے, جو سپورٹ آپ ان کو دے رہے ہیں, آپ مسعود قبیلے کو دیں, آپ وزیر کو دیں, ان قبائل سے کہیں کہ وہ they will just manage everything. لڑائی جھگڑے کو یہ سجیشنز دی آپ نے, پھر میں آپ کے ذریعے تمام ملک کو دے رہا ہوں. یہ اس ذریعے سے آپ یہاں سے, میں آپ کے ذریعے تمام ملک کو دے رہا ہوں. کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے, بسم اللہ, بسم اللہ آپ کہہ رہے ہیں, بات بھی کرنا چاہیے. لیکن ڈی جی آئی ایس آئی پاشا صاحب نے کہا کہ جی ہم نہ تو ان کو رسد ہماری طرف سے ہے, نہ ہتھیار دے رہے ہیں, نہ ہم ان کو بارود دے رہے ہیں. دوسری جانب کرزئی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے کیونکہ آئی ایس آئی طالبان کو کنٹرول کر رہی ہے. آپ کو منہ میں گھی شکر, پاشا صاحب کے منہ میں بہترین آئس کریم, جو بھی ان کو پسند ہو وہ. اگر واقعی صورتحال یہ ہے, پھر پاشا اور ہم مل کے ڈھونڈیں کہ کون دے رہا ہے ملٹری سپلائز, اس کا پھر ہم علاج کر لیں گے. کوئی تو دے رہا ہے ان کو. قبائل, ہمارے قبائل اتنے کمزور لوگ نہیں ہیں کہ ان کو اپنے گھر میں ان کے نیئر اینڈ ڈیئرس کو مارا جائے اور ان کا جواب نہ دے سکیں. وہ تو اسلحے کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں. آپ کی افواج میں کم سے کم قبائل ہمارے 1 لاکھ آپ کے ساتھ پیراملٹری ٹروپس میں ہیں. وہ ایسے بے بس کیوں ہو گئے؟ اس لیے بے بس ہوئے ہیں کہ ایسی قوت جن کو وہ جانتے ہیں ان خارجی لوگوں کے پیچھے, وہ آرام سے بیٹھ جائے. پھر یہی بات آپ بھی کر رہے ہیں, یہی بات حامد کرزئی بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ان لوگوں سے مذاکرات کرنے ہوں گے, ان کو نکالنا ہوگا. یہ بات نکالنے کی بات بھی نہیں ہے. چلے نکالیں بھی نا. آپ بھٹو صاحب سے لے کے 74 سے لے کے 74 سے لے کے بھٹو صاحب سے لے کے آج دن تک یہ ہماری کسی لیڈرشپ یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ہماری لیڈرشپ یہ کہہ رہے, بھٹو صاحب کو خدا بخشے, وہ ان کو میں نہیں چھیڑ رہا. بھٹو صاحب کی زندگی میں تو یہ بربادی ہوئی. وہاں انقلاب نہیں آیا تھا, وہاں افغانستان حکومت تھی, وہاں صرف داؤد نے اپنے چچا کو فارغ کر دیا. بابر آن ریکارڈ ہے کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پہ یا ان کے کہنے پہ افغانستان سے ربانی, مسعود, گلبدین حکمتیار, یہ اپنے جلال الدین اکانی, ہم ان کو لے آئے, ہم نے ان کو ٹرین کیا, ہم نے ان کو افغانستان میں استعمال کیا. وہ تو خود یہ تو ہم نے پھیلایا ہوا تھا. وہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا, نہ انقلاب آیا تھا, نہ وہ بربادی ہوئی تھی. ان کو ہم لوگوں نے آ کے یہاں ٹرین کر دیا. مداخلت ہم کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات ہے, ہم پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. اگر انڈیا یہ کہتا ہے, اگر چائنا یہ کہتا ہے, اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ میرے ملک کی ساورنٹی مجھے عزیز ہے, کسی بھی ملک کی ساورنٹی نہیں چل سکتی جب تک وہ اپنے ہمسایوں کی ساورنٹی کا احترام نہیں کرے گا. آپ کا فلسفہ مجھے سمجھ نہیں آتا. میرے ہندو دوست مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. 40 سال تک آپ ہمیں ہندوستان سے لڑاتے رہے, ہمارا آدھا ملک ہم نے گنوا دیا, ہمیں بڑی عظمت اٹھانی پڑی, ہماری بڑی مشکلات ہوئی, ہماری ابھی تک کشمیر کا تماشا چل رہا ہے. اب لاہور بھی, اسلام آباد بھی, آپ کی دفتر خارجہ بھی, انڈیا سے امن 5 ارب کا ہم نے کتنے ارب کی تجارت کا وہ کر دیا. 50 سال تک وہ ہمارا دشمن تھا, آپ ہمیں لڑا رہے تھے. اب کہہ رہے ہیں ان سے امن کرو, کابل پہ چڑھ دوڑو. اس کی یہ سوچ ابھی بھی ہماری ہے کہ کابل پہ چڑھائی کریں. لیکن آپ کی جو بات مجھے سمجھ آئی, قبائلی علاقوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان مہمانوں کو اگر ہم سمجھا بجھا لیتے ہیں یا ان کی رسد ہم بند کر دیتے ہیں یا ان کو ہم ٹرین نہیں کرتے. اس کی یہی سوچ میاں نواز شریف کی بھی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا ایجنسی سے کہ کچھ ایسے الزامات ہیں کہ پوری دنیا سے انگلیاں ہمارے اوپر اٹھ رہی ہیں. یہی سوچ آپ کی ہے. آپ اور میاں صاحب انیشیٹو لیں, عمران خان صاحب ٹرائبز کے ساتھ ہیں, آپ سارے سیاستدان جائیں, قبائلی علاقوں میں جائیں, آپ لوگ ابتدا کریں. جماعت اسلامی کے اکابرین سے میرے رشتے, ہم سب نے مل بیٹھ کے سر جوڑ کے اس کا علاج نکالنا ہوگا. یہ آسان بات نہیں ہے. کل آپ جب لڑ رہے تھے, سوویت یونین کو ڈرا رہے تھے, توڑ رہے تھے, تمام دنیا آپ کے ساتھ تھی. اب ہم اکیلے لے گئے, ساری دنیا وہاں بیٹھی ہے. خدا کے لیے یہ جو جنگ مذاق نہیں ہے, وہ جنگ ایک ہنر ہے. اس کو لڑنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ توبہ میں ان لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھ بہترین ساتھی, ان کے ساتھ بہترین لڑنے والے لوگ, جب ان کو اطلاع ملی کہ دشمن آ رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق دشمن طاقتور ہے, تو ساتھیوں کو کہا اچھاؤ بیلچا کلنگ کدال. انہوں نے کیا کرنا ہے کہ مدینہ کے گرد خندق کھودو, ڈیفینڈ یور سیلف. ہم میدان میں مقابلہ نہیں کریں گے, خندق کھودو. تم کیا کر رہے ہو؟ الزامات اگر غلط ہیں, لیٹ اس اسٹینڈ ٹوگیدر. اگر ٹھیک ہے,
اس کے لیے کوئی لاہے عمل بنا، کلیکٹیو جیسے میں نے کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت wisdom کی ہے. بات اور کریں. یہ بات ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں ناراض ہوں تمام دنیا سے. بالکل آگ اگلنے والے ملا ہر جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کیا یہ تم کو اجازت کس نے دی ہے؟ فلانے کو مارو اہل تشیع ہے، فلانے کو مارو اہل فلانا ہے. 30 آدمی ایک ساتھ کھڑے کر کے بالکل بس میں بالکل ہم اس پہ بات کریں گے. بلوچستان فرقہ واریت سے بالکل بلوچستان فرقہ واریت کی آگ میں جو ہے اس وقت جل رہا ہے، کہا جا رہا ہے طالبانائزیشن بھی ہے اور فرقہ واریت وہاں پہ ہو رہی ہے. کراچی ٹارگٹ کلنگز کا شکار ہے. ہمارے KPK میں کیا ہو رہا ہے، قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے کیا لائے عمل اپنانے کی ضرورت ہے اور کس قسم کی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، اس پہ بات کریں گے محمود خان اچکزئی صاحب سے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بات ہو رہی ہے محمود خان اچکزئی صاحب سے اور پاکستانی کی سیاسی صورتحال پر. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ وہ واحد شخصیت ہیں جو اس APC میں بھی گئے، پاکستان سے محبت کی بات کرتے ہیں، پختون لیڈر بھی ہیں، پختونستان کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن آپ سے میں جاننا چاہوں گی، آپ حکومت پہ پریشر ڈال سکتے ہیں جو آپ نے تجاویز دی، بہت سارے سوالات بھی کیوں حکومت ہم سے بنی ہے، کوئی وہاں سے تو نہیں آیا کہ وہ ہمارے حکمران رہے گا اور جو کچھ آزادی کرتا پھر نہیں، ایسا نہیں. میں وہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا یہ شعلہ بیان ملا لوگ، اور پھر یہ باتیں کس کے نام پہ ہوتی ہیں؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ. پاگل کے بچوں، ہم تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم مسلمان ہیں. اس شریف آدمی کو کیا تکلیف نہیں دی گئی مکہ معظمہ میں؟ بالکل. اور صرف 10 سال کے اندر اس نے مکہ فتح کیا. کتنے آدمی اس نے ذبح کیے، کتنے آدمیوں کی اس نے زبان کاٹی، اسلام کی تبلیغ کی. بالکل. کس کو جیل میں ڈالا. اسلام کا ایک مکروہ چہرہ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. اسلام امن کا مذہب ہے. جب آیا سارے زندہ تھے، ان پہ گند پھینکنے والے، ان کو گالیاں دینے والے. بالکل. یہاں تک میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے ملا ناراض ہو جائے گا کہ یہ قرآن کی طرف بھاگ رہا ہے. قرآن تیرے باپ کا ٹھیکہ تو نہیں. قرآن کریم میں بی بی عائشہ پہ جو ان کی منقوہ بی بی تھی، حضرت صدیق کی بیٹی تھی، بدترین الزامات لگے، اور ان الزامات کی تصحیح قرآن کریم نے ایک آیت میں کر دی. جن لوگوں نے ان کبھی باتوں میں حصہ لیا تھا ان سے بھی پوچھ گچھ نہیں ہوئی کہ بس ٹھیک ہے تم نے ایک جخ ماری ہے چڑھو. یہاں ہر آدمی اٹھتا ہے. ایسے نہیں ہے، انسانوں کی قتل عام کے لیے ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے. ہم کسی کو اجازت بھی نہیں دیتے اور نہ کوئی اسلام کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکیدار بن سکتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں آسما، میں نے کل وہاں بھی بات کی تھی، ادھوری رہ گئی تھی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ کیسا ملک ہے؟ ایسا نہیں چلے گا. نہ کوئی سزا کا قانون ہے، نہ کوئی جزا کا قانون ہے. میں 4 واقعات بتاتا ہوں جلدی. 12 مئی کو کراچی میں جو کچھ ہوا، کنٹینر اٹھا کے انٹرنیشنل روٹ بند، ISI کا ہیڈ کوارٹر، نیول ہیڈ کوارٹر، فلانا ہیڈ کوارٹر، کسی نے نہیں پوچھا. 6 گھنٹے تک انسانوں پہ پرندوں کی طرح گولیاں برسائی گئی، 50 آدمی مارے گئے. نہ کوئی آدمی سیک ہوا، نہ کسی کے خلاف کیس ہوا، نہ کسی کا پوچھا گیا. اور یہاں ایک جرنیل نے، چونکہ وہ ریٹائر ہو چکا ہے، میں نام نہیں لیتا، میں نہیں لڑتا ان لوگوں سے جو کمزور ہو جاتے ہیں، کہ دیکھ لیا وہاں میں طاقت. پھر ایک شریف آدمی نے جو وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے پنجاب کا، اس نے کہا کہ ہماری اطلاع یہ تھی کہ چیف جسٹس کو لاہور میں قتل کرنے کی سازش تھی. اس کی تحقیقات نہیں ہوئی. بے نظیر بھٹو 16 سال بعد، 15 سال بعد پاکستان آتی ہیں. تمام پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت لاری میں اس کے ساتھ سوار ہے. سندھ تو سارا ہے، پنجاب کے لوگ بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں. یہ دہشت گرد کون ہے اتنے طاقتور؟ ان سب کو مارنے کی کوشش کی. 250 آدمی مر گئے کیڑے مکوڑوں کی طرح، کسی نے پوچھ گچھ نہیں کی. بے نظیر کے پیچھے آئے، مرغی کی طرح غریب کو پنڈی میں قتل کر دیا. وی ڈونٹ نو. بالکل. اسامہ بن لادن ISS بھی کر رہا تھا کوہاٹ میں، پتہ نہیں کی کر دیتے ہوتے. آیا غریب 2 بیویوں سمیت، کوئی تحقیقات نہیں. کراچی میں آدمی گھس گئے اس میں، اربوں روپے کے جہاز جلا دیے، کوئی پوچھ گچھ نہیں. GHQ میں آدمی گھسے، کیانی صاحب ایسے خوش قسمت تھے، بچ گئے. اس طرح ملک نہیں چلتے. نام کسی کو اجازت دیں گے کہ اس طرح بس اوپن کہتا ہے جو کچھ کرتا پھر؟ نو. پاکستان 18 کروڑ عوام کا ہے. ہم اسے ایک نیا ملک بنانا چاہتے ہیں. کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا، نہ کوئی غریب کسی سے بھیک مانگتا ہے. غریب پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر، اپنی بچوں کے سمیت جا سکے. اس کو امن چاہیے، اس کو امن چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان چاہیے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، ساری گفتگو کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے مل بیٹھ کر بھی کوئی لائحہ عمل بنا سکتے ہیں. اس کے لیے بیسٹ فورم پارلیمنٹ نہیں ہے اور اس وقت آپ پارلیمنٹ سے باہر ہیں. پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ تو ایک نہیں بحث چڑھ جائے گی. اب پارلیمنٹ بھی ایک بختور پارلیمنٹ ہے جو بھی ہے. یعنی اس کو ہم نے ایک گول میز کانفرنس کے ذریعے ایک نئے پاکستان کی تخلیق کا ایجنڈا دینا ہے.
اور ہم نے پھر ہر اس آدمی کو ناراض کرنا ہے جو ہمارے سامنے آئے ہوگا. ورنہ میں یقین سے کہتا ہوں اسما بی بی پھر ایک انقلاب کا راستہ رہ جائے گا. انارکی تو پھیل چکی ہے. انارکی پھیل چکی ہے، انقلاب کا راستہ. بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ تاثر ہے کہ بلوچستان نکل رہا ہے ہمارے ہاتھ سے. بی بی اسلام آباد کیا ہے؟ بالکل جیسے جلخانے میں آپ آتے ہیں، ہر جگہ لوگ کھڑے ہیں. آپ کو یہ جلخانہ بنا دیا ہے ہماری خارجی و داخلہ پالیسی نے. آئے پاکستان کو سنواریں، آئے پاکستان کو سنبھالیں، ایک نئے پاکستان کی تشکیل کریں جو انسانوں کا ملک ہو. 18 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، بہترین اس کے بالکل. آپ کہہ رہے ہیں آئے پاکستان کو سنبھالیں، ہم مل کر چلیں. وہ جو اے پی سی ہوئی اس کا جو قرارداد آئی اس پہ کہا گیا کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے پاکستان کو آپ سنبھالیں، باقی کے پاکستان کو مکمل اور بھرپور اعتماد کرتے ہیں. ہر طرح سے اعتماد ہے. مطلب یہ ہے اس پاکستان کو چلانا ہے. اور اس کو ابھی یہ جو تماشا امریکن کو مذاق نہ سمجھیں، جنگی ہسٹیریا جو بھی کھڑا ہوتا ہے آج جنگ کیڑ نہیں زنانی آدھی، ایسا نہیں ہے. جنگ ایک ہنر ہے. ایک فلاسفر کہتا ہے جنگ ایک ہنر ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ جب کیا جاتا ہے تو اس جذبے سے کیا جاتا ہے کہ سمیچ آؤٹ دی اینیمی. کیا ہم اور کیا ہماری جنگ؟ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، یس لیٹ اس اسٹینڈ ٹوگیدر. ایران 30 سال سے امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے. بالکل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. لیکن ایران کہتا ہے بسم اللہ آئیے. اس نے کم سے کم یہ کیا ہے وہاں ڈرگ ٹریفکرز کی سزا موت، وہاں کوئی دہشت گردی نہیں، فلانا نہیں. امریکہ ہزار. یہاں کیا ہے؟ ہم نے ایک معاہدہ کیا. میرا سوال ہے آپ سے، کوئی آدمی پاکستان کا جواب دے. امریکہ کے کنٹینر آتے ہیں کراچی سے، اگر آپ نے اجازت دی ہے یو آر ریسپانسبل فار اے سنگل نٹ آف دیٹ کموڈیٹی. اگر آپ نے حکومت، ہماری حکومت ان کی کمزور نہیں ہے. کراچی پہ اترتی ہے، تمام سماج دشمن عناصر جاسوسی اداروں کے تنخواہ دار ہیں، ان کو ان پہ لگائے ہوا ہے، لوٹتے ہیں، لاگ لگاتے ہیں، تیل چوری کرتے ہیں، ان سے جنریٹر نکالتے ہیں، بلڈوزر نکالتے ہیں، فلانا نکالتے ہیں. لوگ آپ کو چھوڑیں گے؟ یہ کوئی اسما بی بی کا وہ ہے کہ آپ نے چوری کر دی؟ یہ محمود کا پین نے بھی چوری کیا؟ اس کا مالک امریکہ ہے، وہ تو کباڑا کر دے گا. امریکہ ہمارا مائی باپ ہے، امریکہ معاوضہ دیتا ہے، ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس جنگ تو لڑ رہے ہیں لیکن یہاں ہم آگ لگاتے ہیں ان چیزوں کو، چوری بھی کرتے ہیں. اس طرح نہیں چلے گا. ہمارے جاسوسی ادارے قبیلوں کو قبیلوں کے خلاف لڑا رہے، لوگوں کو لوگوں کے خلاف لڑا رہے. ایک بات میں کرتا ہوں، شاید کوئی نہ سمجھے یا سمجھنے کی کوشش کرے. بہت سارے اضلاع ایسے ہیں، ایک تو اس لیے نہیں لیتا کہ بری بات ہے. بہت سارے اضلاع ایسے ہیں جہاں بم سازی کی فیکٹریاں یوں چل رہی ہیں جس طرح گنے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، اور کوئی دیکھنے سننے والا نہیں. سب دیکھ رہے ہیں، بم بنائے جا رہے ہیں. کھلی اجازت کھلی اجازت دی کس نے؟ جو بھی میں نے نہیں دی. میں وارن کرتا ہوں یہ پاکستان کو لے ڈوبنے والی باتیں ہیں اور ہم اس کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے. ان تمام جو آپ نے آج باتیں کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے اس میڈیا کا پلیٹ فارم سے یہ باتیں کر رہے ہیں اور سب تک جا رہی ہیں آپ کی باتیں. یہ باتیں آپ نے وہاں پہ کنونس کرنے کی کوشش کی ان کو جو عسکری قیادت آئی تھی؟ وہاں کی بات میں نہیں کرتا. وہاں کی بات کیمرہ تھا بس، جو کچھ تھا نہیں. کیمرہ تھا وہ تو سر آف کیمرہ بھی ہو گیا نا، تکڑے لوگ ہیں، سارے لوگوں کے سامنے پتہ چل. بڑے پڑھاکو لوگ ہیں، انہیں اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی. میں تو ٹاٹ کے اسکول میں پڑھا ہوں. ٹاٹ نہیں ہوتے بالکل ٹاٹ کے اسکول میں پڑھے، لیکن پاکستان سے تو آپ کا تعلق بس اس میں ہم پڑھے ہیں. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بھائی جو ان کیمرہ ہوتی ہے اس کی بات نہ کرو، جو ان کیمرہ ہوتی ہے اس کی بات نہ کرو. لیکن اوور آل یہ بتا دیں جو سیاستدانوں نے باتیں کی کنونس ہوئے وہ لوگ؟ آپ نے کہا نا کنونس کرنا آپ لوگوں کا کام ہے ان کو. ہر آدمی سمجھ لیتا ہے باتوں کو. میں ایک بات اور کرتا ہوں، زیادتی ہے، غلط بات ہے. پشتون سخت ناراض ہے، سخت مشکل میں ہے، باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک، کراچی میں. یعنی یہ کیسے، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ لوگ کیوں لوگوں کو مار رہے ہیں. ولی خان کے گھر میں آدمی گھسا، میں نے غازی یار کو مارنا ہے. وائی؟ کیوں؟ کیا اس نے؟ شیر پال کے گھر میں گھسا، اس کو مارنا. فلانے کے گھر میں گھسا، یہ مارنا. جرگوں میں بم پھاڑنا، تو اس کا مطلب مسجدوں میں بم پھاڑنا، بالکل مسجدوں میں ہر جگہ. یہ کیا تماشا؟ یہ ملک کا کیا تماشا؟ ذمہ دار کون؟ آخری بات اس کے ذمہ دار کم سے کم میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. وہ لوگ جن کے پہ خرچ ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیاں، چاہے وہ آئی بی ہو، چاہے وہ فلانا ہو، اگر ان کی تخلیق ہے یہ بلا تو بسم اللہ ان کا ڈسمنٹل کر دیں. اگر کسی اور کی تخلیق ہے آئیں اس کے پیچھے ہم پڑ جائیں. یہ ہم کہاں چاہ رہے ہیں؟ انسانی زندگی پاکستان میں اس کی یہ حیثیت نہیں رہی. بالکل. اور ہم کہتے ہیں ہم قرآن کے فالوور ہیں، ہم مسلمان ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے. بالکل.
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। टाइम की कमी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी आपके साथ, और बिल्कुल अभी हमारी कोशिश थी कि मजीद आपसे बात करते हैं। बिल्कुल प्लीज आखिरी मैसेज दे दें अपना, बिल्कुल बता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, खुदा ना करे, मैं माफी चाहता हूँ सबसे, फॉर गॉड सेक डोंट प्ले विद द फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री। अगर खुदा न खास्ता हमने ये जंगी जुनून बरकरार रखा तो इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से एक टूट जाएगा। मत पहुंचाएं उस तक। अगर ये टूटता है हमारा क्या फायदा, अगर वो टूटता है हमारा क्या फायदा। लाखों इंसान बर्बाद होंगे, बहुत मुश्किलात होंगी। अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। सर हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सारे खित्ते को हिफ्ज़ अमान में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद खान अचकज़ई साहब से हमारी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से पाकिस्तान नाजुक तरीन बहरान से गुजर रहा है, और उनके नज़दीक इस मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता यही है कि पाकिस्तान की असर नौ तश्कील नौ की जाए, और तमाम सियासी क़ुव्वतें, अस्करी क़यादत और मीडिया इंटेलिजेंशिया सब लोग मिलकर बैठकर अपना किरदार अदा करें और इस पाकिस्तान को टूटने से बचाएं। और हो सकता है कि जैसे इनके ख्याल में अगर अनारकी मुल्क में मजीद फैली तो मुल्क में इनकलाब भी आ सकता है, लेकिन हमारी यही दुआ है कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान को बुरी नज़र से भी बचाए और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसके साथ इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।